अटेंडेंस ली वो अलग है। लिखने वाली चीजें सभी एक जैसी हैं, लेकिन सबका इस्तेमाल और सबकी जो चीजें सलाहियतें हैं वो अलग है, इसलिए उनके में नाम। एक बुनियादी चीज है कि कलम है, लिखने का टूल है, लेकिन इसके अलग अलग नाम दिए हैं इनकी सिफात की बुनियाद पे। ऐसे जो लफ्ज हम अदा करते हैं, जो वर्ड होता है उसको पहले हम फेट करते हैं, दूसरा है इस्म, और तीसरा हम कहते हैं हर्फ। राइट, हर्फ के लिए हमने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, आप उनसे किसी ने हमसे कहा था प्रीपोजिशन, लेकिन हमने वहां पे रोक दिया था कि अभी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी फिलहाल आप यहाँ पे आपने देखा था एक लफ्ज इस्तेमाल किया है माजी। माजी का मतलब होता है सिर्फ, और दूसरा इस्तेमाल किया था मुजारे। इसमें दो चीजें एक साथ आती हैं, एक है प्रेजेंट और दूसरा फ्यूचर। पास तो हो गया, तो गोया कि हमारे पास अरबी में वर्ब की शक्लें इनिशियली दो मिलती हैं। एक को हम कहते हैं माजी जो मुकम्मल पास्ट होता है, और दूसरा होता है मुजारे जिसके अंदर मीनिंग दोनों तरह की हो सकती हैं। अभी फिलहाल एट द मोमेंट प्रेजेंट की मीनिंग भी हो सकती है और फ्यूचर की मीनिंग भी हो सकती है। सिर्फ मिसाल आपको हम देंगे अभी। माजी की मिसाल जैसे कतबतु। कतबतु का मतलब होता है आई रोट। कतबतु का मतलब है आई रोट। और मुजारे किसकी शक्ल होगी? अक्तुबु। अक्तुबु का मतलब होगा आई राइट या फिर आई विल राइट। अभी भी लिख रहे हैं, ये भी हो सकती है मीनिंग, और इसकी दूसरी मीनिंग हो सकती है प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका बेनिफिट ये है कि हमें सिर्फ एक ही लफ्ज से दो माने मिल जाते हैं, और हम अपनी सहूलत के लिहाज से जो भी कॉन्टेक्स्ट है, जो उसका सियाक है, जहां जहां इस्तेमाल हुआ है, उस इस्तेमाल की बुनियाद पे हम उसकी मीनिंग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बड़ी सहूलत है, कम अल्फाज में ज्यादा माने मिल जाते हैं। बहुत सारी बातें आप बोल जाएं, उसके बाद में मीनिंगफुल बातें उसके अंदर सिर्फ दो हों, बड़ी तकलीफ की बात होती है कि अल्फाज बहुत इस्तेमाल किए, जुमले बहुत सारे इस्तेमाल किए, लेकिन मीनिंगफुल चीजें उसमें हमारे पास कम है। लेकिन ये इसकी खूबसूरती है कि यहाँ पे आप एक लफ्ज कह के उसको हम कहते हैं मुजारे। हमारे साथ कहिए इसको मुजारे। इसको याद करने से फायदा ये है कि बाद में आपको सहूलत होगी, लिखने की बाद में आप अरबी की तरफ अगर जाएं तो और सहूलत होगी। एक हो गया माजी और दूसरा मुजारे। इसी में एक और भी आता है जहां पे हुक्म देते हैं, वो हम अभी अगले किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। अब इसमें भी आ जाइए। इसमें पहली चीज मुज़क्कर होती है। पहला दूसरा क्या? एक मुज़क्कर है। मुज़क्कर मींस मैस्कुलिन। और दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें? मुअन्नस। मीम है, मीम है, हमजा है, नून सा। मुअन्नस। मुअन्नस क्या है? एफ। एफ मींस फेमिनिन। अब अगर मिसाल के तौर पे सामने फातिमा नाम की कोई शख्स औरत बैठी, उससे हम कहते हैं फातिमा तुम कहाँ गए थे, तो आप सब लोग हमें कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? कि क्योंकि हम लोग अपनी जबान में फर्क इसका रखते हैं। हामिद के लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फातिमा के लिए दूसरा इस्तेमाल करते हैं। गए थे और गई थी या गई थी, वो भी डिपेंड करता है कि हम उस वक्त किस तरह से बात कर रहे हैं, उम्र में ज्यादा है, कम है, रिस्पेक्ट या बराबर। तो एक तो फर्क हो गया मुज़क्कर और मुअन्नस का। दूसरा फर्क हो गया उसके बाद में इसके नंबर का। नंबर क्या है? सिंगुलर, प्लूरल, और इसके पहले आप लिखिए डुअल और प्लूरल। अरबिक में डुअल के लिए बाकायदगी के साथ में एक लफ्ज आता है। ये बाकायदा समझ गए, बड़े स्पेशल अंदाज में है। सिंगुलर अलग से है, डुअल अलग से है, और प्लूरल अलग से है। तो ये तीनों चीजें आपको वर्ब और नाउन दोनों में मिलेंगी। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। एम और एफ ये दोनों भी आपको हर जगह मिलेंगे। बस आप अपनी आंखें बंद करके जहन में बिठा लिए कि अच्छा अरबी का जो लफ्ज होगा या तो वर्ब होगा या फिर वो नाउन होगा। वर्ब हो या नाउन हो, इन दोनों सूरतों में मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा, सिंगुलर होगा या डुअल होगा या प्लूरल होगा। ये इतनी शक्ल में सामने आ जाएगी तो हम आसानी से, मिसाल अभी हमने सामने आपकी रखी
کہ تو اور تم اور تمہارا یہ سب استعمال کرتے ہیں جو عمر کے ڈفرینس کے ساتھ میں. اب ہم آ جاتے ہیں سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی. سورہ فاتحہ آپ نے کہیں اس پہ آمین لکھا ہوا دیکھا ہے قرآن مجید میں؟ سپارے میں دیکھا ہو. سپارہ ہوتا ہے پارا سپارہ جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو, جو الگ سے بکتا ہے, الگ سے جو مارکیٹ میں چھوٹے بچوں کے لیے آتا ہے, اس میں آپ نے آمین بڑا سا لکھا دیکھا ہوگا. لیکن یہ جو قرآن مجید 30 پاروں والا اس میں دیکھا ہے لکھا ہوا آپ نے؟ نہیں دیکھا ہے. اب ہم اس لیے منتقل ہوتے ہیں آمین کو بغیر ڈسکس کیے ہوئے سورہ البقرہ پہ. سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں یہاں پہ البقرہ. بقرہ کی میننگ کیا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے؟ نہیں, بقرہ کا مطلب ہوتا ہے, جی بتائیں, تشریف جی, گائے. بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے. بقرہ میں الف لام ہے. الف لام کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے الف لام تنوین اور گول والی تا اگر کہیں پہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ ورب نہیں بلکہ نام. تو یہاں پہ دیکھیے دو علامتیں ہیں, ایک ہے الف لام اور دوسرا کیا ہے؟ گول تا. ان دونوں سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ دونوں یہ لفظ کیا ہے؟ ناؤن ہے. ناؤن ہے. اس کی میننگ کیا ہے؟ البقرہ کا مطلب جیسا ابھی آپ نے بتایا دا کاؤ. عجیب سے نہیں لگتا ہے؟ قرآن جیسی کتاب, قرآن جیسی جیسے کہتے ہیں قرآن جیسی کتاب, اور اس میں دوسری سورت جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ البقرہ ہے. دیکھیے قرآن مجید نازل کیوں ہوا ہے پہلے یہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو عجیب سا محسوس ہوا کہ بڑا عجیب سا ہے؟ قرآن جیسی بڑی عظیم الشان کتاب, اس میں دوسری سورت کی شروعات اس کا نام لکھا ہوا ہے البقرہ. کچھ عجیب سا نہیں ہے؟ اب اس کا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید نازل کیوں ہوا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے صرف ایک سے پوچھ لیتے ہیں. یہ بتائیے قرآن نازل کیوں ہوا ہے؟ صرف اس کا جواب دیں آپ. آپ کے پاس کیوں ہے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیوں ہے؟ جی کس کو؟ اس انسان کو, اس انسان کو, اس انسان کو, یا مجھ انسان کو؟ یعنی میرے لیے اس میں کچھ ہے, آپ کے لیے کچھ ہے؟ یس نو جی ہاں, یہ پورا جملہ ہے جو ہم سننا چاہتے تھے. زندگی گزارنے کا طریقہ, یہ بہت ہی مشہور سا جملہ ہے. ایسا نہیں کہ یہ ان کا جملہ ہوگا, یہ اکثر لوگ سنتے ہیں, کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. کیسے زندگی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ زندگی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. زندگی میں ہم بہت ساری چیزیں قصوں اور کہانیوں سے بھی سیکھتے ہیں. چھوٹی سی مثال, جیسے جو لوگ اس گلی سے واقف ہوں گے انہیں علم ہوگا کہ یہاں میں اونچائی زیادہ ہے, ادھر نیچا ہے, تو اگر کسی کا پیر اچانک سے پڑ جائے تو اگلی مرتبہ جس کو بھی وہ واقعہ یاد ہوگا کہ اچھا وہ فلاں کا پیر وہاں پہ پھسلا تھا کیونکہ اونچا نیچا تھا, نشیب تھا وہاں پہ. تو اس کہانی اور اس قصے کی بنیاد پہ ہم سبق سیکھ لیتے ہیں کہ نہیں, ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنا قدم آگے رکھنا ہوگا. رائٹ, قصے کا مطلب یہی ہوتا ہے, یہی واقعات ہوتے ہیں. تو البقرہ کی ایک اسٹوری ہے اس کے اندر, وہ پورا واقعہ ہے ایک قوم جو گزر چکی ہے. قوم سمجھتے ہیں ایک گروپ ہے لوگوں کا جو گزر چکا, ان کے پاس میں کچھ واقعہ ہے, تو واقعے کو پورے واقعہ کو نام دیا نہیں جا سکتا ہے, تو بس ایک دے دیا گیا لفظ البقرہ. تو البقرہ سے پھر آپ ریلیٹ کرتے چلے جائیں گے چیز کو. چونکہ اس کے اندر قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں, سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پارے ہیں. رائٹ,
آپ اس میں دیکھیں گے جو لوگ پڑھ چکے ہوں گے ترجمے سے، بہت ساری زندگی کی چیزیں اس میں ہمارے لیے لکھی ہوئی ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں. آپ ذرا سے ایشوز سوچیے کیا کیا ہو سکتا ہے. بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں. ہم کیا کھائیں، کیا پہنیں، کیا کہیں. اگر مجھے انہوں نے گالی دے دی، جو صاحب یہاں کوئی بھی امیجن کر لیجیے، انہوں نے مجھے گالی دے دی، مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے یا جواب دینے چاہیے؟ اس سے زیادہ بڑی گالی دینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، خاموش رہنا چاہیے. ہم صرف ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن میں مختلف جو چیزیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے، جو مختلف مسائل ہوتے ہیں، ان ایک زندگی میں بہت بڑا مسئلہ ہے غصہ میں آتا ہے. غصہ نیچرل، سبھی لوگ غصہ ہو کرتے ہیں، غصہ آتا ہے. تو یہ غصہ کیوں آتا ہے؟ جب ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے، ہمارے پیرنٹس کو اور وغیرہ جن سے ہمیں تعلق ہے، اس صورت میں ہمیں ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پر کسی کو قرض، اے کو بی سے قرض لینا ہے یا بی کو اے سے قرض لینا ہے. قرض سمجھتے ہیں آپ، بارو کرنا. تو اس وقت لین دین میں ہمیں کیا چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ لکھ لینا چاہیے، گواہ بنا لینا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہیں. اب آپ سوچیں گے پیسے کی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، قرآن تو بہت بڑی چیز ہے. یہ بہت بڑی کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا اس میں طریقہ بیان کیا گیا ہے. تو زندگی تو یہی ہے کہ ہم کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، کیسے ہم ریئیکٹ کریں، کیسے لوگوں کی مدد کریں. اب قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہر ایک سے اچھی بات بولو. ہر ایک سے اچھی بات کیسے بولیں گے؟ وہ تو مجھے گالیاں دیتا ہے، میں بھی گالیاں دوں. یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں. قرآن ہمیں سکھاتا ہے ہمیں برائی کا جواب اچھا ہی دینا ہے. تو یہ سب باتیں جب تک ذکر نہیں ہوگی، مینشن نہیں ہوگی، تو ہم سیکھ سکیں گے. ایسے ہی قرآن مجید میں بہت سارے واقعات ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں. ان واقعات میں ایک البقرہ کا قصہ بھی ہے. کچھ آپ کو معلوم ہوگا، کچھ نہیں معلوم ہوگا، لیکن بہرحال جو چیزیں نہیں معلوم ہیں ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ایسا چیز سمجھتے چلیے. قرآن میں کچھ الفاظ حروف ہوتے ہیں، آپ لوگ ان سے شکل سے ان کے واقف ہوں گے. جیسے ایک ہے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد. آئے ایسے الفاظ ان کو ہم کہتے ہیں حروف مقطعات. کچھ ایسے حروف ہیں جن کی میننگ عام طور پہ وہاں پہ ٹرانسلیشن میں لکھی نہیں ہوتی، وہ ایز اٹ از کاپی کر دیے جاتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ سب نے، دیکھا ہے. اب اس کے بعد میں لکھا ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب. ذالکہ کی میننگ آپ سب کو معلوم ہے، ھذا ذالکہ، دس دیٹ. کتاب کی میننگ آپ سب کو معلوم ہے. کتاب کی میننگ کیا ہے؟ دا بک. اچھا دا ہم کب لگاتے ہیں؟ جب ہم کو کچھ اسپیسیفک پہلے سے طے شدہ بات ہوتی ہے. Yesterday I met a man, the man told me. جیسے ہی پہلے ہم نے آ لگایا اس کے بعد میں دا لگا دیا. یہ دا کیوں لگایا؟ کیونکہ اب وہ خاص ہو گیا ہے، نون ہے ہم کو. تو یہاں بھی اس کا مطلب ہے بالکل شروع میں کہ الکتاب آیا، اس کا مطلب there is a book, that is the book. وہ جو کتاب ہے. لا کا مطلب کیا ہے؟ لا کی میننگ کیا ہے؟ ریب کا مطلب کیا ہے؟ ڈاؤٹ. ریب کی میننگ کیا ہے؟ ڈاؤٹ. اب دیکھیے ابھی آپ لوگوں نے ایک ہر پہلے سیکھ رکھا ہے، یہ دو چیزوں سے بن کے بنا ہے، مل کے بنا ہے. ایک ہے فی اور دوسرا ہے ہی. یہ ہاں بھی ہو سکتا ہے، ہی بھی ہو سکتا ہے، ہو بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی سچویشن کے مطابق اس کو ہم تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ چونکہ پہلے سے ای کی آواز نکل گئی، کسرہ کی ہے. کسرہ سمجھتے ہیں زیر زبر سے زیر. تو فی ہی، فی کا مطلب کیا ہے؟ اگر نہیں آتے کسی کو تو اپنی نوٹ بک دیکھ کے بتا دیں فی کی میننگ کیا ہے. ان. ہی کا مطلب ہے دس. ہی کا مطلب کیا ہے؟ اور ہوم یاد ہے آپ کو؟ ابھی آیا تھا ہوم، کیا میننگ ہے اس کی؟ ہم نے پڑھا تھا اس کو، کیا میننگ تھی اس کی؟ دے اور دیم. گویا کہ یہ سنگولر ہے اور یہ پلورل ہے. اب آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا ہا بھی پڑھ سکتے ہیں، ہو بھی پڑھ سکتے ہیں، ہی بھی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں آپ پڑھ رہے ہیں، ویسے ہی آئے گا. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا لہو، لہو ما فی السماوات، یاد ہے کسی کو؟
यहाँ पे क्या फी ही, ला हु आपने पढ़ा, ला हु, राइट। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, फी ही और हिम, ये प्लुरल हो गया और ये सिंगुलर हो गया। ला मीन्स नो, रैब का मतलब क्या होता है, डाउट। इसको लिख ले, ये शायद नया लफ्ज हो आपके लिए। रैब का मतलब है डाउट। डाउट तो समझते ही सब लोग। उर्दू में एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डाउट के लिए, क्या है वो, शक, शक, शक शुभा, शक शुभा। अच्छा देखिए, दोनों शक भी और शुभा भी, दोनों इसका ओरिजिन अरबिक से आएगा, वक्त आप समझेंगे इसका। हाँ, इसी वो तो पहले डिस्कस किया, वो हुरूफ ऐसे हैं जिसका तर्जुमा हम नहीं करते हैं, उसको हम एज इट इज पढ़ते हैं, ठीक है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ला नहीं है, गैर, डाउट, शक, शुभा, और फीही क्या है, फी का मतलब इन, और ये जो हा है इसका मतलब क्या है, आप इन इट कर लिए फिलहाल, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। अच्छा, कुरान के बारे में एक लफ्ज में आपको बता सकते हैं उसका डिस्क्रिप्शन, एक लफ्ज में कुरान के, आपने जो भी बताया है पूरा जुमला सेंटेंस, उसके लिए कोई एक लफ्ज याद है आपको? अरबी में क्या है? अरबी में हम उसको कहते हैं, जो अभी आपने जुमला कहा था, हुदा। अभी हुदा पे रुक जाए, क्योंकि इसको हमें एज इट इज समझना है। हुदा लफ्ज़ है, हुदा, हुदा। कुरान क्या है? हुदा है। हुदा की मीनिंग क्या है? गाइडेंस है। हुदा है ये, और किसके लिए है? ये भी बना है दो चीजों से मिलके, पहला है ली और दूसरा है अन्नास। नास का मतलब क्या होता है? नास का मतलब लोग, लोग, पीपल, लोग, लिख लिया आपसे। अन्नास का मतलब क्या है? लोग। लोग समझते हैं आप लोग? बहुत सारे लोग थे, लोग आए थे, पीपल थे, तो उसके लिए हम कहते हैं नास। हुदा है। ली का मतलब आपको मालूम है, कल हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, मीन्स फॉर, लिए। हिदायत है, गाइडेंस है लोगों के लिए। बच्चों लिख लिया आप सबने? आगे चलें। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिन्नास। ये इतना यहां तक सब समझ गए हैं? क्या चीज? मुस्तकीम कहाँ है? नहीं, देखिए जब पढ़ते हैं आप लोग कुरान उठाते, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, उसके आगे क्या है? ला रैब फीह, उसके बाद क्या है जी? हुदल मुस्तकीम है। जरा कुरान देख के बताइए, बताइए। हुदल मुत्तकीन, नॉट मुस्तकीम। क्या है? मुत्तकीन है। अब इसके बाद की आयतें जरा पढ़ी सुना दी है। अब उठ जाइए जरा, हम तरतीब से लिख रहे हैं इन आयतों को। यहां पे एक लफ्ज है मुत्तकीन। मुत्तकीन का मतलब होता है जो लोग मुत्तकी हैं। यहाँ पे हम एक एक आयत को समझेंगे और इसको हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अल्लज़ी का मतलब क्या है और अल्लज़ीना का मतलब क्या है। अल्लज़ी का मतलब होता है जो, और अल्लज़ीना उसका प्लूरल है, उसका मतलब है जो। दोनों की मीनिंग सेम है। तो हम जब कहते हैं इस क्लास में वो लोग आएंगे जो,
کئی شرطیں ہیں ان کے ساتھ میں. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی شرط وہ لوگ آئیں گے جو الذین، یہاں اس کلاس میں الذین وہ لوگ آئیں گے جو کون سے؟ نمبر 1 یہ کیا ہے؟ ایک پاس آؤٹ ہوں پلس 9th میں ہوں پلس ایڈمیشن ہو ان کا، بونافائڈ بھی ہوں اسٹوڈنٹ کہیں کے. تو صرف یہی نہیں کہ ان کا پاس کر لیا ہے، بلکہ اس کے بعد دوسری ہے شرط کہ 9th میں ہوں. 9th میں ہونے کے ساتھ ساتھ باقاعدگی کے ساتھ میں 9th میں کسی اسکول میں ہوں. صرف یہی نہیں کہ ابھی کوشش کر رہے ہیں جائیں گے چلے جائیں گے، بلکہ 3 شرطیں بنیادی طور پہ ہیں. اور چوتھی شرط یہ کہ آس پاس میں ایسے ہوں کہ خود سے وہ آ سکیں، کیونکہ ہمارے پاس میں کوئی جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے، ہاسٹل نہیں ہے، خود سے آپ کو آنا جانا ہے. تو گویا اس طریقے سے ہمارے پاس میں 4 شرطیں ہو گئیں. ٹھیک. الذین کی میننگ کیا ہے؟ دوز ہو. لکھ لیجیے سر، دوز ہو. الذین دوز ہو لکھ لیا آپ. وہ لوگ جو، اردو میں جو لوگ سمجھتے ہیں وہ لوگ جو. وہ لوگ جو، دوز ہو لکھ لیا آپ سب نے. اچھا یہ الذی اور الذین ان سنگولر اینڈ پلورل دونوں ہیں، ایک ہی ہیں. ان کو مت بھولیے گا کیونکہ اس کی بنیاد پہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو چیزوں کا ڈسکرپشن ملے گا. جیسے یہ سمجھ میں آ گیا، یہاں پہ ہم پرمیشن دیتے ہیں للذین ان لوگوں کو، for those who have completed 8th class and now they are in 9th have got admission and they live nearby area. شرطیں ہیں یہاں پہ. اب ذرا سے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جو پہلی سورت کے بعد دوسری سورت ہے سورہ بقرہ، اس میں پہلے لکھا ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا. الف لام میم ایز اٹ از، لا ریب فیہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ کتاب ہے. اس کے بعد جہاں سے ہم شروع کریں گے وہ کیا ہے؟ ہدا ہے. کس کے لیے؟ کس کے لیے ہے؟ للمتقین کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے. اب اس کے بعد میں کیا ہے؟ متقی کہتے کسے ہیں؟ ابھی ہم یہاں پہ متقی کہتے، ایک تو یہ ہے کہ متقی کا ٹرانسلیشن خود سے کر دیں، لیکن متقی کو ڈیفائن کیا گیا ہے قرآن میں. ایک تو لفظی ترجمہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اور دوسرا ہوتا ہے اس کا ڈسکرپشن، ڈیفینیشن. ڈیفینیشن سمجھتے ہیں آپ سب لوگ؟ ناؤن کسے کہتے ہیں؟ ایک ناؤن ہے ٹیچر، اسٹوڈنٹ، احمد، محمد، حامد، سب ناؤن ہو سکتے ہیں. لیکن ناؤن کی ڈیفینیشن آپ ایگزام میں لکھ کے آتے ہیں، آپ جو ذہن میں رہتی ہے وہ کیا ہے؟ نیم آف اے پلیس، پرسن، تھنگ. آپ جو بھی اس میں وہاں پہ لکھنا چاہیں تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ نام ہے. تو جگہ کا بھی نام ہو سکتا ہے، انسان کا بھی نام ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ گویا کہ پوری ڈسکرپشن ہے، ڈیفینیشن ہے اس کی. الذین ھدی للمتقین الذین، اس کے آگے کیا کیا ہے؟ پہلی آیت پڑھیے. آواز نہیں آ رہی. قرآن دیکھ کے پڑھیے کیا ہے. سب سے پہلے ہے الذین یؤمنون بالغیب. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے سب کو؟ سب، کیونکہ یہ وہ حصہ ہے قرآن کا جو اکثر لوگوں کو یاد رہتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اور اس کے بعد میں، اور اس کے بعد میں، اب یہاں پہ اور جو ہم آپ سے پوچھتے جا رہے ہیں، یہاں پہ واو لگا ہے سب کے بعد میں. واو 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 واو. یہ کل 6 چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں وہاں پہ. کچھ چیزیں وہ ہیں جو بلیف اور یقین کی بات ہے، جیسے اللہ کو ہم مانتے ہیں، ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو مانتے ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی ہمیں اگر برا بھلا کہے تو ہم وہاں پہ خاموش کہیں یا اٹھ کے چلے جائیں اور برائیوں کا جواب اچھائیوں سے دیں. کسی کے ساتھ بدسلوکی سے پیش نہ آئیں. یہ ساری باتیں ہیں جو اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں.
تو ایسے ہی آپ کو یہاں بھی چیزیں مل جائیں گی. لیکن جو چیز اصل ہے آپ کو گھر جا کے دیکھنا ہے, جتنا بھی آج آپ نے پڑھ لیا ہے اس کا صرف ٹرانسلیشن پہ فوکس کیے گا. باقی ہدا ہے کن لوگوں کے لیے, متقین کے لیے. متقین کہتے کسے ہیں وہ ہم لوگ بعد میں اس کو پڑھ لیں گے. یہیں پہ رک جاتے ہیں اور کل انشاءاللہ پھر آگے ڈسکس کریں گے. ہدا کا مطلب ہے گائیڈنس. ہدا کا مطلب ہے گائیڈنس. اب یہاں پہ رک کے ہم آپ سب لوگ قرآن لے لیں. قرآن دیکھیے ان کے پیچھے سے قرآن اٹھائیے. 5 نہیں, نوٹ بک مت رکھیے گا. جو ہمیں ڈسکس کرنا تھا وہ ڈسکس کر لیا. ہم ایک اسائنمنٹ دیں گے وہ مکمل کرنا ہے. بس جی آپ لوگ پیچھے قرآن لے لیں. قرآن اگر کم ہے 2 بچے ایک ساتھ ایک قرآن لے لیں. ابھی ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 یہ 2 آیتیں ڈسکس کی ہیں. اب اس کے بعد میں آپ کو آیت نمبر 3, 4 اور 5 ان تینوں آیتوں کو سب سے پہلے اپنی نوٹ بک میں کاپی کریں گے. کاپی کیسے کریں گے؟ جیسے لائن نمبر 1 ہے یہاں پہ لکھیں گے, اس کے بعد میں ایک لائن چھوڑ دیں گے, اس کے بعد میں دوسری لائن چھوڑ دیں گے, تیسری لائن چھوڑ دیں گے. 3 لائنوں کے بعد پھر سے آپ دوبارہ لکھیں گے. یہ فاصلہ رکھیے گا گیپ, اور اس گیپ کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ڈسکس کریں گے تو آپ آسانی کے ساتھ میں وہاں پہ ایرو بنا کے اس کے نیچے لکھ سکتے ہیں چھوٹا سا. ٹھیک ہے, لکھ لیے. آپ کو صرف کاپی کرنا ہے. آیت نمبر 4, آیت نمبر 5, آیت نمبر جی 3, 4, 5. بلکہ آپ ایسا کریں الف لام میم سے 5 نمبر آیت 5 آیتیں کاپی کر دیجیے. الف لام میم سے پہلا صفحہ دیکھیں. ہاں یہ دیکھیے, ہاں یہ پورا ہوگا اور اس کے بعد میں نیکسٹ پیج پہ پہلی لائن, نیکسٹ پیج پہ پہلی لائن. یہ صرف اتنا آپ لوگ کاپی کر لیں. نہیں دیکھیے آپ کو کاپی کرنے ہیں. سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم, رائٹ. یہاں سے آپ کو لکھنا ہے. پہلے یہ لکھیں گے, پھر اس کے بعد میں نیکسٹ اس کے بعد کی آیت لکھیں گے, پھر اس اور یہاں پہ آپ نمبر 1 ڈال دیے گا, پھر آیت لکھیں گے, نمبر 2 ڈال دیے گا. اس طریقے سے آپ کو مکمل 5 آیتیں کاپی کرنی ہیں. اور ہر آیت کے بعد میں کم از کم 3 سے 4 لائنوں کا گیپ دے دیے گا. 3 لائنیں کافی ہیں ویسے. جی لکھیے جلدی سے, زیادہ وقت مت لگائیں تاکہ آج ہی ممکن مکمل کر سکیں اس کو. ينفقون يوقنون لکھ لیے آپ سب نے. اس کو لکھنے کے بعد یہ بھی لکھ لیجیے گا کہ یہ سب کیا ہیں, مضارع ہیں. مضارع کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی ساتھ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں, 2 ٹائم پائے جاتے ہیں, پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی, حال بھی اور مستقبل بھی. پھر اس کے بعد میں پہلا والا سنگولر ہے اور دوسرا پلورل ہے اور تھرڈ پرسن ہے, یعنی وہ, دے. یہ ہو گیا ہی اور یہ سب کیا ہو گیا, دے. اس کا جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے ہی سے کریں گے اور اس سے ہم کریں گے جی. یقیمون
قاف ہے، یہ قاف یہ میم باؤل یقیمون، یقیمو یقیمون. ٹھیک ہے، یہیں پہ ہم آپ اس کو مکمل کرتے ہیں. آپ اسے نوٹ کر لیں، پھر انشاءاللہ